अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1120वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने ये बताया था लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मियाँ बीवी दोनों घर में हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मियाँ बीवी ने एक दूसरे के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए, एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे के काम में कैसे हाथ बटाना चाहिए। अब आज के सबक में हम ये बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से कई शहरों के अंदर मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े और यहाँ तक के तलाक़ों तक नौबत पहुँच रही है। लॉकडाउन है, दोनों भी घर के अंदर है, तो ज़रा सी बातों को लेकर लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो रहे हैं। पहला जो ज़माना था, पहले ज़माने में जिन मसाइल को लेकर घरों में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, वो मसाइल क्या रहते थे? घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी है, घर के अंदर ज़रूरियात के चीज़ों की कमी है, घर के अंदर जो है शोहर कमाने नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे मसाइल होते थे जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। आज का जो ज़माना है, इस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इतना नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, कोई मुतासिर नहीं हुआ। जो बेचारे गरीब भी थे उनके घरों तक अनाज पानी खाना वगैरह सब पहुंचा दिया गया। उसके बाद अभी वापस से अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दर्जे करम है कि किसी के घर में फ़ाक़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अब जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो है ईगो के मसाइल, अनानियत के मसाइल और बड़ेपन के मसाइल। मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं और तलाक़ तक जो नौबतें पहुँच रही है वो ईगो को लेकर एक तरफ मर्द का ईगो है, दूसरी तरफ औरत का ईगो है। ईगो मतलब घमंड, अकड़, दोनों में से कौन बड़ा। मर्द जो है उसको अपने कमाई का घमंड, उसको अपने घर वालों का घमंड, उसको अपने घर की चीज़ों का घमंड। वो अपने ये सारी चीज़ों के घमंड को लेकर औरत पे अपनी बर्तरी झाड़ने में लगा हुआ है। और औरत को जो घमंड है उसको अपने माँ बाप का घमंड कि मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे भाई वैसे, मेरी बहनें ऐसी, मेरे बहनोइयों के कारोबार वैसे और मेरे भाइयों के पास में ऐसी गाड़ियाँ हैं। सब इस तरीक़े की चीज़ें। अब ये इसको बोलते फालतू के झगड़े। मैं आपको उसकी एक मिसाल देकर बताता हूँ जिसकी वजह से आज लड़ाई झगड़े घरों के अंदर बढ़ चुके हैं। लॉकडाउन के पीरियड में ये झगड़े कैसे हैं, ना जिसकी कोई बुनियाद है, ना जिसका कोई सर है, ना जिसके कोई पैर है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है। दो नशेड़ी जो नशा करने वाले होते हैं, नशा जो करने वाले दो नशेड़ी वो एक जगह बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे एक के दिमाग में ख़याल आया। उसने दूसरे से कहा, बोले यार अगर अपना गन्ने का खेत अगर रहता था तो कितना अच्छा होता था। यानी जब अपने दिल में आता तो गन्ने के खेत में से तड़ बोल के एक गन्ना तोड़ लेते और उसको खा जाते। तो दूसरा जो नशेड़ी था उसने कहा, हाँ बोले यार अच्छा था, अगर अपना गन्ने का खेत रहता था तो फिर तड़ 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 2-3 गन्ने तोड़ देते थे, खाते बैठते थे। अब जो पहले वाला था उसने उससे कहा, बोले भाई मैंने तो एक ही गन्ना तोड़ा था, तड़ यानी एक गन्ना मैंने तोड़ा था, फिर तूने तड़ 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 3-4 गन्ने कैसे तोड़ दिया? तो दूसरे वाले ने कहा, बोले भाई मेरा खेत खुद का है, मेरे दिल में जितने आएगा मैं उतने गन्ने तोड़ूंगा, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम की कोई हरज की बात ही नहीं है। उसने जब ऐसा कहा तो दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि बोले मैंने जब एक गन्ना तोड़ा तो तू 3-4 कैसे तोड़ सकता है।
اس کے بعد میں دونوں اس لڑائی جھگڑے کے مسئلے کو قاضی کے پاس لے کر پہنچے، اور ایک نے قاضی صاحب سے کہا، بولے قاضی صاحب ہمارا گنے کا کھیت ہے، میں نے ایک ہی گنا توڑا تھا، اس نے 3-4 گنے توڑ دیے۔ قاضی صاحب نے بولے آپ کا کھیت کہاں پر ہے، اس کا لوکیشن کدھر ہے؟ بولے نہیں اس کا لوکیشن نہیں ہے، ایسی خیالوں میں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر اپنے پاس میں گنے کا کھیت ہوتا تو کتنا اچھا رہتا تھا۔ قاضی صاحب نے بولے بھائی پہلے ایک کام کرو، تم دونوں وہ گنے کے کھیت کا جو ٹیکس ہے وہ پہلے بھر دو، اس کے بعد میں برابر سے گنے توڑتے رہنا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو جو سنایا ہوں، میرے پاس میں جو مسائل آ رہے ہیں، جن لوگوں کے فون آتے ہیں، ان تمام کی بنیاد پر میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اکثر گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف خواب و خیالات کی باتیں ہیں، اور باتوں کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی کے درمیان میں بڑے پن کو لے کر لڑائی جھگڑے تیری میری ہو رہی ہے، اور اسی تیری میری کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ہر ہسبینڈ ہر وائف دونوں کو میری ایک ہی نصیحت رہیں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے برداشت کرنا ایک دوسرے کی کمیوں کو۔ کمی کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنی بیوی کے اندر وہ بہت ساری صفات نہیں پاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا نیچر جو ہے اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمیوں کا ہونا۔ اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی عورت نے بھی اپنے شوہر کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر عورت سیریلوں میں دیکھ دیکھ کر وہ یہ سوچیں گی کہ اس کے ہسبینڈ نے، اس کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے فلاں سیریل کے اندر عورتیں جو ہے اپنے شوہروں کے ساتھ اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ میں کرتے ہیں، یا جس طریقے سے فلموں کے اندر دکھایا جاتا ہے اسی طریقے کا ریئل لائف میں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے، اس لیے کہ جو ریئل لائف ہوتی ہے اور جو ریل لائف ہوتی ہے، ریئل وہ زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور ریل لائف جو ہے وہ ہوتی ہے جو فلموں میں دکھاتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو ایکٹر اور ایکٹریس آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ان کے جیسا ہی ماحول ہونا چاہیے، ویسی پیار، ویسی محبت، ویسے ہی شوہر نے ٹوٹ کر اپنے بیوی سے محبت کرنا چاہیے، تو ان کی بھی اگر آپ ریئل لائف دیکھیں گے تو ان میں آپ کو 50 ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور 50 عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جنہوں نے ایسے مردوں سے شادیاں کی جنہوں نے پہلے ہی 3-3 4-4 عورتوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ریئل لائف، اور ریل لائف جو وہ خود دکھاتے ہیں وہ ایک بناوٹ ہوتی ہے، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ تو کمیاں جو ہوتی ہے، کمیاں، عورت اپنے شوہر کے اندر کی جو کمیاں ہیں، اس کا جو مزاج ہے اس کو اگنور کرے، اس کو برداشت کرے، یہ ہو گئی صفات والی کمیاں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے اس میں بھی جو کمیاں ہیں اس کو بھی ہم اگنور کریں، اس کو بھی ہم نظر انداز کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے مسلمان سماج کے اندر، اور چونکہ ہمارے دیش کا بھی ماحول ویسا ہی ہے، تو جیسا دوسروں کے گھروں میں ہے مسلمانوں کے گھروں میں بھی ویسا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے عیب نکالنے کا، نقص نکالنے کا، جسمانی اس کے اعضاء جو ہے ان کی بنیاد پر، ارے اس کی تو ہائٹ بہت چھوٹی ہے، ارے اس کے تو بال برابر نہیں ہیں، اس کا تو چہرہ صحیح نہیں ہے، اس کی تو آنکھیں برابر نہیں ہے، اس کی تو ناک جو ہے اس کے جیسی ہے، اس کے جیسی ہے، ارے یار اس کا کلر تو برابر نہیں ہے، اس کا کلر تو بہت زیادہ ڈارک ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کسی بھی انسان کے اندر اس طریقے کا عیب نکالنا، عیب، کسی بھی انسان کو غلط نام سے پکارنا،
اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگانا ہے، اور اس انسان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے کہ اے اللہ، تجھے تو بنانا بھی آیا نہیں، تو نے اس کو کالا بنا دیا، اس کو بھینگا بنا دیا، اس کو ناٹا بنا دیا، اس کو تو بال برابر سے نہیں دیے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، اس طریقے سے ایک دوسرے میں عیب نکالنا، ایک دوسرے میں نقص نکالنا، ایک دوسرے کو طعنے مارنا، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگانے جیسا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو برا بھلا کہے کہ تیری صورت تو ایسی ہے، مجھے تو ایک سے ایک مل رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے تیرے سے ہی نکاح کیا، اس طریقے سے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیری ناک ایسی ہے، تیری آنکھیں ویسی ہے، تیرا کلر ایسا ہے، تیرا تو قد ایسا ہے، اور جانوروں کا بھی اگر بیچ میں نام لیتا ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے یہ انتہائی جو ہے غلط عمل ہے۔ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم تو ایسے ہو، تم تو بساندے ہو، تم تو سیمڑے ہو، تم تو چپڑے ہو، اور تم کو گندا رہنے کی عادت ہے، 15 دن تم نہاتے نہیں ہو، یا پھر شوہر کے جسم کی چیزوں کو لے کر اس کے اندر عیب نکالے، تمہاری صورت تو ایسی ہے، مجھے تو دیکھنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک رشتے آئے تھے، پتہ نہیں وہ ہمارے ماموں کو کیا سمجھ میں آیا، ان کے بولنے پہ ہی ہمارے گھر والے تیار ہوئے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگانے جیسی ہے۔ یہ دیکھو، میں نے کل بھی بتایا تھا، رشتے جو ہوتے ہیں نا، رشتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں رشتے۔ تو جو لوگ ان رشتوں کو نبھا کے لے کر چلتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کے زندگی میں اور ان کے گھروں میں رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ اور جو لوگ ذرا سی بات پہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں کو، خاص طور پر ایسے میں نے مسلمانوں کے مسائل دیکھا ہوا ہوں، شادی ہو کر 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اور اس کے بعد میں بھی میاں بیوی میں جب لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو شوہر اپنی بیوی کو طعنہ مار رہا ہے، ارے ہمارے لوگوں کو کون سا تم نے شادی کے اندر اچھے سے کھلائے تھے، تمہارے باپ نے بکرے کی بریانی بول کر بڑے کی بریانی ہمارے مہمانوں کو کھلا دیا تھا، اللہ معاف کرے، مطلب تم اتنے بھوکے تھے، خاندانی تمہاری نسلوں نے کبھی گوشت کھائے نہیں تھے، یعنی گوشت دیکھے نہیں تھے تم نے کبھی چھوٹے کا، تو گوشت کے واسطے میں جو ہے تم اپنا جھوپڑ پٹی پنا بتا رہے ہو، اللہ معاف کرے۔ اور ایسے ہی لڑکی والے بھی وہ 10 سال کے بعد میں بھی، یعنی وہی مسائل کو لے کر ان کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو تم نے برابر سے ٹاول نہیں اڑائے تھے، ہمارے رشتہ داروں کا اکرام، ارے بیٹھو رے گچو بیٹھو نا، کیا لگائیے، دلیندر پن بولتے اس کو، منحوس پن۔ شادی ہونے کے بعد میں 1 سال بعد بھی، 2 سال کے بعد میں بھی، 10 سال کے بعد میں بھی وہی گھرانے لے کر بیٹھنے کا، وہی شادی بیاہ کی باتوں پہ۔ اصل میں میرے محترم دوستو، ہم مسلمانوں کی شادیاں ہوتی کہاں ہیں اسلامی طریقے سے، جو ہمارے گھروں میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ شادی تو ہماری 99% غیروں کے طریقے پہ ہوتی ہے، سوائے ایجاب و قبول اور نکاح کے خطبے کے ہمارے شادی میں کہیں پہ بھی اسلام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لڑائی جھگڑے شادی کے 1 مہینہ بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد میں بھی چلتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس کے لیے یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، اگنور کرنے کا، چھوڑ دینے کا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنے کا۔ اور ایک دم اہم اور امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں آخر میں آپ سب لوگوں کو، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، میاں بیوی کا،
شوہر اپنے بیوی کو کیا بول رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کیا بول رہی ہے، یہ ان دونوں کے آپس کا ریلیشن ہے۔ گھر کے کسی تیسرے کو اس میں منہ مارنے کی ٹپکنے کی بیچ میں رتی برابر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ شوہر کی طرف سے ایک دو وکیلوں نے بیچ میں منہ مارنا چاہیے، نہ ہی لڑکی کی طرف سے کسی نے فون کر کے شوہر سے بات کرنا چاہیے، ورنہ اللہ معاف کرے گھروں میں پھر جب طلاق ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں ان عورتوں، ان لڑکیوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اور ان مردوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، ان کو کوئی لڑکی دینے تیار نہیں رہتا۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔